नाज़रीन, इस हवाले से हम मजीद बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा आबदा हुसैन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आबदा साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। आबदा साहिबा, आज की इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने एक मरतबा फिर हुकूमती बेंचों पर बैठने का ऐलान किया है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे को वापस लिए जाने के फैसले की न सिर्फ अवाम ने जो है पजीराई की है, बल्कि सियासी हलकों में भी इसको बेहतर गर्दाना जा रहा है। कतई नजर इन तमाम चीजों के आपसे ये जानना चाहूंगा कि सियासतदानों का ये रूठने मनाने का जो रवैया है कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये मखलूत हुकूमतों में अक्सर हुआ करता है। ये मखलूत हुकूमतें जहाँ चलती रहती हैं वहाँ जो हलीफ जमातें होती हैं वो उनको शिकायत होती रहती हैं। जापान में भी ऐसा देखने को कई मरतबा आया है, हिंदुस्तान में भी। और फिर मखलूत हुकूमतें जो हैं वो अपने डिफरेंसेस अगर रिजॉल्व कर लें तो चलती रहती हैं। तो ऐसा ही हुआ है और हम वेलकम करते हैं कि गवर्नमेंट बेंचेस पे वापस आ रहे हैं। सो ये हाफ मार्क के बाद रुकवा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि अब ये टर्म पूरी हो जाएगी। आबदा साहिबा, ये फरमाइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जो फैसला वापस लिया गया है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए वापस लिया गया है? जी, मैं ये समझती हूँ कि ये फैसला जो है ये इस पे यकीनन इस फैसले के बायस खजाने पे बोझ तो मजीद खासा आएगा, क्योंकि अब खजाने को सब्सिडाइज करना होगा। चूँकि बैनुल अक़वामी मंडी में आप जानते हैं कि कीमतें बढ़ी हैं तेल की, और ये इसलिए प्राइस हाइक हुई थी और अब गवर्नमेंट ये सब्सिडाइज करेगी। उससे फिर आगे जाके यकीनन इन्फ्लेशन तो होगा, लेकिन क्योंकि सारे कायदीन का डिमांड था, अवाम का डिमांड था, तो हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवाम की हुकूमत है, तो सरखम किया है। अगर अवाम की हुकूमत है तो सोचना उस वक्त चाहिए था जब 31 दिसंबर को फैसला लिया जा रहा था। जाहिर है कि किफायतशारी से भी काम लेना होगा और अपने गुड गवर्नेंस जो है उसको बेहतर करना होगा। आबदा साहिबा, अगर आप अवाम की हुकूमत की बात कर रही हैं, अवामी मैंडेट की बात कर रही हैं, तो फैसला लेना था तो इस फैसले को 31 दिसंबर को ही जज कर लेना चाहिए था, जब नए साल के पहले ही दिन हुकूमत ने महंगाई का ये ड्रोन हमला अवाम पर कर दिया। देखिए, बात यह है कि हुकूमत ने RGST सेनेट में पास हुआ, लेकिन कौमी असेंबली में RGST के लिए हमारी हलीफ जमातें पास करने के लिए तैयार नहीं थी। ऊपर से बैनुल अक़वामी मंडी में इजाफा हो गया तेल की कीमत का, तो हुकूमत ने चुनाचे जितना इजाफा हुआ। आबदा साहिबा, वो इजाफा तो ताहाल बरकरार है, इजाफे में तो कमी नहीं आई ना। ये तो ऐसे लग रहा है कि ये सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए किया गया है फैसला। वो इसीलिए मैंने अर्ज किया है कि मजीद खजाने पे बोझ आएगा और हुकूमत को किफायतशारी करनी होगी, सूबाई सतह पे भी और कौमी सतह पे भी, और तमाम हुकूमत चलाने वाले लोगों को बहुत जिम्मेवारी से, बहुत एहतियात से हुकूमत चलानी होगी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वफाक में रीपैचअप है वो तो सामने आ गया, सिंध में भी हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, लेकिन जानना ये चाहूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब में जो अल्टीमेटम दे रखा है 10 तारीख का, अगर वज़ीर आज़म हाँ नहीं करते तो सूरत हाल किस तरफ जाती हुई देखती हैं? आप अपनी पार्टी स्टांड से आगाह कीजिएगा। देखिए, मियां नवाज शरीफ की जमात की भी सादा अक्सरियत गालिबन सूबाई असेंबली में ना है, तो इसलिए वो अगर अक्सरियत काफ लीग के मेंबरों को साथ मिला के और बनाना पसंद करते हैं तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाएगी। लेकिन ये दर्द सर जो है ये वजीर आला शहबाज शरीफ की है। आबदा साहिबा, ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी खुद तशरीफ ले गए 90 पर, उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि जो कीमतें बढ़ी हैं उसको वापस करने के बाद ही वो 90 पहुंचे हैं। लेकिन अब से कुछ देर कबल वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम का बयान सामने आया है कि आइंदा माह कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं और जितनी तवक्को है उससे ज्यादा बढ़ने का खदशा है। तो क्या कोई मुशावरती प्लान नहीं होता कि आपस में बैठकर मुशावरत की जाए और इस तरह के बयान दिए जाए?
اب دیکھیے، آپ اگر یہ سوال کریں گے کہ ہمارے قائدین کی مشاورت کے باعث بین الاقوامی منڈی کی تیل کی قیمت نیچے آ جائے گی، تو یہ تو پھر ایک معصوم سی سوچ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بین الاقوامی منڈی کی قیمتیں جو ہیں ان پہ ہماری مشاورت کا کوئی اثر نہیں۔ مطلب بین الاقوامی منڈی میں جو قیمتیں اوپر یا نیچے ہوتی ہیں اس پر آپ 4 یا 5 دن میں فیصلہ بدل کے قیمتیں ریورس کر دیتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم پاکستان میں بین الاقوامی منڈی کی قیمتوں کو نہ اوپر کر سکتے ہیں نہ نیچے کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اوپر ہوتی ہیں اور ہم نے اوپر نہیں کرنی اپنی قیمت، تو پھر خزانے پہ اس کا بوجھ آتا ہے، ہم کو سبسڈی دینی ہوگی، اس کے آگے جا کے جتنے بھی امپورٹڈ گڈز ہیں ان کے اوپر ظاہر ہے کہ ان کی قیمت بڑھے گی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے ہے، اور ان سے حکومت کو نبٹتے ہوئے اپنے اخراجات کو کم کرنا ہوگا۔ عابدہ صاحبہ، 6 دن قبل تو ان قیمتوں کے بڑھنے یا اتار چڑھاؤ کا احساس حکومت کا ہو گیا تھا، اب ایک دم 6 دن بعد وہ فیصلہ تبدیل ہو گیا، یہ تو عجیب سی صورتحال نظر نہیں آتی؟ یہ تو کنفیوژن نظر آتا ہے حکومت کی مینجمنٹ کا۔ یہ آپ کی رائے ہے، میری رائے ایسا نہیں ہے۔ عابدہ صاحبہ، یہ ہماری رائے نہیں ہے، یہ وہ سب کچھ ہے جو کہ میڈیا پر بظاہر سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس کو عوام بھی اسیس کر رہی ہے، عوام بھی باشعور ہو چکی ہے۔ جی ہاں، تو آپ میڈیا ہی ہیں نا، تو یہ آپ کی رائے ہے۔ میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ عوام کے لیے ایک سمپل سی بات ہے، عوام چاہتی ہے کہ قیمتیں نہ بڑھیں، لیکن کیونکہ ہم انرجی ڈیفیشنٹ ہیں، ہمیں تیل اور گیس امپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور تیل اور گیس کی جو بین الاقوامی منڈی میں قیمت ہے وہ ہم بدل نہیں سکتے ہیں، وہ تو بین الاقوامی منڈی کی قیمت ہے۔ ہم تو یہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے سبسڈائز کرنا ہے یا نہیں، اور فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم نے کہ وہ سبسڈائز کریں گے۔ اب وہ کس حد تک یہ سسٹین ہو سکے گا، یہ آگے جا کے بین الاقوامی منڈی کی قیمتوں کے مطابق ہی ہوگا۔ ابھی متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں سے ہماری بات ہو رہی تھی، ان کا تو یہ کہنا تھا کہ اگر حکومت نے ایک مرتبہ پھر قیمتیں بڑھانے کا کوئی بھی ڈیسیجن یا فیصلہ یا اعلان کیا تو وہ ایک مرتبہ پھر حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیں گے۔ واسع جلیل صاحب نے اب سے کچھ دیر قبل ہم سے بات کی ہے، کیا کہتی ہیں آپ؟ میں یہ کہتی ہوں کہ پھر جب وہ وقت آیا تو پھر حکومت غور و خوض کر کے اور اپنا مزید فیصلہ سنائے گی، لیکن پل آنے سے پہلے پل کو پار کرنے کی رائے میری تو نہیں ہوتی۔ عابدہ صاحبہ، لیکن یہاں سلسلہ تو یہ ہے کہ پل پار کرنے کے بعد واپس آنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پیچھے پل ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر پل اب واپس ہم آئے ہیں، پل تھا تو واپس آئے ہیں نا میرے بھائی۔ بہت شکریہ۔ عابدہ حسین صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھیں، اور ظاہر یہی ہو رہا تھا کہ وہ ایک اطمینان بخش قسم کا جواب دینے سے گریز کر رہی ہیں، اور تمام تر صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جبکہ وفاقی وزیر پیٹرولیم نوید قمر کا یہ کہنا ہے کہ 5 ارب روپے کا نقصان حکومت کو اٹھانا پڑ رہا ہے قیمتوں کے اس فیصلے کو واپس لینے کے بعد۔ اس تمام تر صورتحال میں متحدہ قومی موومنٹ کا سٹانس یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ پھر قیمتیں بڑھائی گئیں تو وہ پھر حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیں گے۔ ناظرین، اس حوالے سے مزید بات چیت کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ظفر علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، آج کی اہم ترین ڈیولپمنٹ، متحدہ قومی موومنٹ نے حکومتی بینچوں پر بیٹھنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا تھا اس کو ریورس کرنے کا فیصلہ متحدہ قومی موومنٹ کے سٹینڈ لیے جانے پر کیا گیا ہے، جبکہ گزشتہ روز ہماری بات ہو رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما صدیق الفاروق صاحب سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے قائد کے 11 نکاتی ایجنڈے کا یہ سحر کا اثر ہے کہ قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ تو سارے بہانے ہی ہیں کہ تیلوں کی قیمتیں اوپر ہو گئی اور نیچے ہو گئی۔ جب انہوں نے اوپر کی تھی قیمتیں تو یہ حکومت کہہ رہی تھی کہ یہ جناب بین الاقوامی قیمتیں ہیں اور آگرہ ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ اور جب اب اچانک انہوں نے قیمتیں جو ہیں وہ واپس 31 دسمبر پہ لے گئے، پہلے تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ اچانک اب بین الاقوامی قیمتوں سے اور آگرہ سے آپ کے پاس کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ اب آپ کی گنتی جو ہے وہ کمزور پڑ گئی تھی اور آپ گنتی کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ جہاں تک آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی تو میں کہتا ہوں کہ وہ تو سمپل اتنی سی بات ہے کہ
اور جی وہاں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا، تو وہ کیا ان کے آنے جانے سے کیا یہ تو عام آدمی کو بھی پتا تھا کہ یہ کہاں سے چلے ہیں اور کتنا پیچھے ہٹتے ہیں اور پھر کتنا بھاگ کے کتنی تیز رفتاری سے واپس جاتے ہیں اس جگہ پر. اس قوم کو ان کے اس اصلی جو جمپ ہے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ عوام کا اس تمام معاملے میں کیا قصور ہے؟ سیاست دانوں کا خوف ہی جو ہے غربت کو کم کرنے یا قیمتوں کو کم کرنے میں دباؤ کے طور پر کام کرتا ہے. اس تمام معاملے میں عوام کہاں گئی؟ ایک طرف آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب عوام سے اس حکومت کو قطر کوئی دلچسپی نہیں. اگر عوام سے دلچسپی ہوتی تو یہ قیمتیں بڑھاتے ہی نہ، اور یہ قیمتیں بہت اور 31 دسمبر کی بڑھنے والی قیمتوں سے جو اثرات پڑنے تھے عوام پر وہ پڑ چکے. اپنا ٹرانسپورٹ پر 10% انہوں نے پیچھے کی ہے، لیکن ٹرانسپورٹ صرف ایک ہی نہیں ہے کہ کرایہ جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں سفر کرتے ہیں بسوں میں، اور بھی جو ہے مواصلات کا نظام سارا جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے. اس لیے عوام سے کیا دلچسپی ہے ان کو یا ان کی ان کو؟ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ چلیں متحدہ قومی موومنٹ تو مان گئی، اب وفاق میں جے یو آئی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے پر برقرار رہ سکیں گے؟ دیکھیں جی، جے یو آئی کے تیور تو یہی بتاتے ہیں کہ وہ اپنے اس دفعہ اپنے فیصلے پہ کھڑے رہیں گے. تیور تو یہی بتاتے ہیں. اب آگے یہ ایم کیو ایم کا بھی آپ نے دیکھ لیا اور ہر جماعت کا اپنا ہے، اور فاروق ستار صاحب گئے ہوئے ہیں امریکہ بھی، اور بہت سارے جماعتوں اور لیڈروں کے پتہ نہیں کہاں سے ڈوریاں ہلتی ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے. اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس پر کہ بھائی کیا ہو، لیکن بہرحال اس وقت تک ان کے تیور جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ فرم ہے اپنے فیصلے پر. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا حکومتی مینجمنٹ اتنی کمزور ہو چکی ہے یا اتنی کنفیوژن کا شکار ہے کہ ایک فیصلہ لیا جاتا ہے اور اس کو دباؤ میں آ کر فوری طور پر 6-7 دنوں میں ہی تبدیل کر دیا جاتا ہے؟ کیا گڈ گورننس اسی کو کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو گڈ گورننس تو ہر دور تک کوئی بات نہیں ہے. یہ تو اتنی کمزور اور لرزتی اور کانپتی ہوئی حکومت ہے کہ اس پر تو اب پوری دنیا مالیاتی ادارے اور جو ہماری معاشی حالت ہے وہ تو اب ان پر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. اب تو خوف معاشی طور پر اندرون ملک اور بیرون ملک پاکستان کی سابرنٹی سے اور پاکستان کی جو پولیٹیکل پاور ہے اس سے کوئی توقعات نہیں رہی. وہ تو جو انویسٹر ہیں دوسرے تیسرے سارے وہ گھبرا گئے ہیں، کانپ گئے ہیں کہ یہ تو اسٹیبلٹی کو نہیں اس حکومت کی، اور جس حکومت کی اسٹیبلٹی نہ رہے وہ وہاں کا معاشی نظام جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے. شاہ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میں نے ڈیموکریٹک ریپبلک کی ڈیفینیشن پڑھی ہے تو اس کے مطابق تو بہترین ڈیموکریٹس وہی ہوتے ہیں جن کی زیادہ تر نظر جو ہوتی ہے عوام کی فلاح اور بہبود پر ہوتی ہے. ہم نے تو ابھی تک صرف پاکستان پیپلز پارٹی یا حالیہ دور حکومت سے یہی ان کا پرچار سنا ہے کہ جی ہم لوگ تو گڈ گورننس کے دائی ہیں. کیا صرف سیاستدانوں کو مناتے رہنا یا ان کا روٹتے رہنا ہی گڈ گورننس ہے؟ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں؟ نہ یہ گڈ گورننس ہے اور نہ یہ ڈیموکریٹک حکومت ہے. یہ تو دیکھیں نا جی، بڑی سیدھی سی بات ہے. میں تو طالب علم ہوں آئین کا اور سیاست کا. یہ جو این آر او کے زور پر آئی ہوئی حکومت ہو تو آپ اس کو ڈیموکریٹک حکومت کہیں گے، اور جو بیرون ملک کی طاقتوں کی ذریعے ٹرانسفر آف پاور کرا کر آئی ہو مشرف سے وہ آپ اس کو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کہیں گے، اور جو دائیں بائیں رینٹل پولیٹیکل پاور کے زور پر حکومت کرنا چاہتی ہو اس کو آپ ڈیموکریٹک حکومت کہیں گے. قدم یہ نہ ڈیموکریٹک ہے اور گڈ گورننس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ بنیادی طور پر یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. تو انہوں نے گڈ گورننس کیا کر رہی ہے؟ جو اپنی سزائیں معاف کر اور اپنے بینک بیلنس کو سیدھا کر کے کرپشن کا مال ہضم کر جو آئے ہوں اقتدار میں، آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ گڈ گورننس. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا 11 نکاتی ایجنڈا اس کے حوالے سے الٹیمیٹم کی ڈیٹ میں توسیع ہو چکی، 10 تاریخ دے دی گئی ہے. جاننا یہ چاہوں گا کہ کیا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی ہاں کی توقع ہے؟ ناظرین ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ظفر علی شاہ صاحب، اور ان کا یہی موقف تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اپنے سٹینڈ پر قائم ہے، جبکہ یہ بیانات دینا کہ کس کے سٹینڈ پر قیمتوں میں کمی کی گئی یہ غلط ہے. جو پرائسز ہائیک ہوئی تھیں یا قیمتیں بڑھائی گئی تھی ان کے اثرات جو عوام پر پڑنے تھے وہ پڑ چکے ہیں، اس کا کوئی مداوع نہیں کیا جا سکتا.